ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। आज से मैंने अपने ख़याल और अपने इरादे के मुताबिक किताबत व तदवीन हदीस के मौजू पर होने वाले एतराज़ात या इस हवाले से ज़हनों में उभरने वाले सवालात और इश्कालात का ज़िक्र शुरू करना था और फिर उनका जवाब उसकी तरफ आना था। और इसका तज़किरा मैंने पिछली नशिस्त के अख्तिताम पर किया, मगर मुझे मान ख़याल आया कि हम अपनी गुफ्तगू के इस आखिरी हिस्से में दाखिल होने से क़ब्ल एक और अहम पहलू है जिसको बयान करना किताबत व तदवीन हदीस के मौजू इस हिस्से गुफ्तगू में दाखिल होने से पहले ज़रूरी है। और वो ये कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस भी ख़ुद वही इलाही है। अब इस नुक्ते पर मैंने बारहा कुरान मजीद की आयात करीमा से इसकी तसरीह की। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यह आयत करीमा और फिर इसके अलावा सैकड़ों आयात करीमा से इस बात का इस्तिदलाल किया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते और एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से अपनी ख्वाहिश नफ्स से अदा नहीं करते। वमा यंतिकु, यानी इनका बोलना, इनका नुत्क, इनका कलाम हरगिज़ अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर और अपनी ज़ाती मर्ज़ी की बुनियाद पर नहीं होता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब हुवा की ज़मीर जो है वो नुत्क की तरफ उसका रुजू है, उसका मर्जा, कि जो भी नुत्क करते हैं, जो लफ्ज़ भी इनकी ज़ुबान से निकलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही होती है जो अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर की जाती है। ये सूरह अन-नज्म की एक आयत करीमा है जो सरीहन इस बात पे दलालत करती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और सुन्नत भी वही इलाही है। और यही सबब है कि कुरान मजीद में सैकड़ों मुकामात पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हुक्म और हर अम्र की इताअत को उसी तरह वाजिब करार दिया गया है और फ़र्ज़ करार दिया गया है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अम्र और उसकी इताअत को। हमने पिछली नशिस्तों में मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ तरीक़े जो कुरान मजीद ने अपनाए और मुख्तलिफ़ असालीब जो कुरान मजीद ने इख्तियार किए, मुख्तलिफ़ कुरानी मुकामात पर अलग अलग सियाक़ व सबाक़ के साथ इस मौजू पर जितनी ताकीद के साथ और जितनी ज़ोर के साथ और जितने एहतिमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म सादिर फरमाया है, अब उसमें कोई शक नहीं रह जाता। मगर अब तक जितने दलाइल दिए या गुफ्तगू की वो इस्तिदलाली थी, कुरान मजीद की आयात
کا بیان تھا، بے شک براہ راست قرآنی شہادت تھی، اور پھر اس قرآنی شہادت سے یہ استدلال تھا۔ آج سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ قرآنی ہی حوالے سے تاریخی اور واقعاتی شہادتیں پیش کریں۔ اب تک استدلالی شہادتیں تھیں اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی بیانی شہادتیں تھیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، سنت کو، آپ کے ہر امر کو، آپ کی نہی کو، آپ کے اخبار کو، آپ کے بیان کو، آپ کے ارشاد کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے اسوہ مبارک کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، الغرض ہر اس چیز کو جو آقا علیہ السلام نے صادر فرمائی امت کے لیے، اس کو وہی بیان کیا، اس لیے وہ اطاعت اور اس کی اتباع واجب اور فرض ہوئی۔ لیکن آج میں کچھ ریفرنسز قرآنی بنیاد پر ہی دینا چاہتا ہوں، جن کی حیثیت تاریخی اور واقعاتی شہادتوں کی ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ بے شمار ایسے احکام ہیں قرآن مجید میں جو بعد میں نازل ہوئے، یا وہ آیات کریمہ جو کسی حکم کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئیں وہ بعد میں آئیں، مگر اس حکم پر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی زندگی اور حیات طیبہ میں اس سے پہلے کرتے تھے۔ یہ ایک نئی اور بڑی لطیف بات ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس گوشے کا ذکر میں کتابت اور تدوین حدیث کے موضوع پر، یہ جو حصہ گفتگو ہے جو ہماری اس پورے سلسلہ کلام کا آخری حصہ ہوگا، کہ کتابت حدیث پر اعتراضات کیے گئے ہیں، تدوین حدیث کے حوالے سے مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں، ذہنوں میں اشکالات اور سوالات اٹھتے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اب میں اس حصے کو، ان سوالات کو، ان آبجیکشنز کو، اس کرٹیسزم کو، ان کنفیوژنز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس حصہ گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ ہے، اس کو پہلے بیان کر لوں، اور اس کا براہ راست ریلیونس ہے اس کے ساتھ، کہ حدیث کی تدوین کیوں کی گئی۔ ایک تو قرآنی دلائل ہیں، اس لیے کہ حضور کی اطاعت واجب تھی۔ اطاعت جب قیامت تک کے لیے واجب کر دی گئی، آقا علیہ السلام کی سنت کی، سیرت طیبہ کی، اسوہ حسنہ کی، اور آپ کے ارشادات گرامی کی اطاعت واجب کر دی گئی، اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل واجب کر دی گئی، اور آپ کے ہر سنت کی پیروی اور اتباع واجب کر دی گئی، تو صاف ظاہر ہے اس کا ریکارڈ رہتی دنیا تک، بعد کی نسلوں، صدیوں، ہزاروں سال بعد آنے والی امت تک اس کا ریکارڈ محفوظ طریقے سے ہوگا، تو تب ہی ہم اس کی اطاعت اور اتباع کرنے کے قابل ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید کی اطاعت اور قرآن مجید کے حکام پر عمل واجب ہوا، فرض ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت فرما دی، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت بھی محفوظ ہوگی، اور اس کا اہتمام بھی من جانب اللہ الوہی طریق پر ہوگا، کہ وہ بغیر رد و بدل کے بتمام و کمال محفوظ و مامون رہے، تو تب ہی جا کر آنے والی نسلیں اور آنے والی صدیوں میں اور آنے والے ہزاروں لاکھوں سالوں میں آقا علیہ السلام کی امت حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع بجا لا سکتی ہے۔ اگر وہ ریکارڈ ہی محفوظ نہ ہو حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اطاعت اور اتباع پر عمل کیسے؟ لہٰذا اس پر ہم آگے آ رہے ہیں، چونکہ ہماری اس سلسلہ گفتگو کا آخری میجر حصہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا، اور میں اس کے اوپر ہر اٹھنے والے ممکنہ سوال کو ایڈریس کروں گا، چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گوشہ بھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ایک پریکٹیکل سگنیفیکنس کی بات ہے، وہ سمجھنے والی، وہ یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی حضور پر نزول وحی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات واضح کی، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور خود حدیث نبوی سے، اور صحابہ کرام نے یہ بات کہی، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دو طرح کی وحی نازل ہوتی رہی، ایک وحی جلی جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک وحی خفی جس کو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔
وحی جلی یا وحی ظاہر یہ وہ تھی جو سیدنا جبرائیل امین امر الہی سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترتے، اور 23 برس کے قریب کم و بیش جو پورا عرصہ ہے بعثت کے بعد کا، اس زمانے میں حسب ضرورت آیات لے کے نازل ہوتے رہے۔ یہ قرآن مجید کا نزول تھا، یہ وحی جلی تھی۔ اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری نازل کردہ آیتوں کی تم پر تلاوت کرتے ہیں، اس لیے یہ وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کا حکم آیا۔ دوسری وحی خفی وہ واسطہ جبرائیل امین کے بغیر آئی، براہ راست آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتاری گئی، القاء کی جاتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پھر اپنی سنت اور اپنی حدیث اور اپنے اسوہ و سیرت کی صورت میں بیان فرماتے یا ادا فرماتے۔ اس کو حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ اس میں فرشتے کے ذریعے نزول کا عمل نہیں ہوتا تھا۔ اب تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے اس لیے کہا گیا کہ قرآن چونکہ وحی جلی ہے، سو اس میں اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن وہ وحی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں نازل کردہ، اور جس کا معنی بھی اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا کہ جبرائیل امین قرآن مجید کا معنی، مفہوم، منشا، امر الہی کا منشا لے کے آپ کے قلب اطہر پر انہوں نے نزول کیا ہو، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے اس امر کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا ہو۔ نہیں، یہ معاملہ قرآن مجید کے ساتھ نہیں۔ قرآن مجید وہ وحی ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور معنی اور مراد اور منشا وہ بھی اللہ کا ہے۔ الفاظ بھی اللہ کا، پیغام بھی اللہ کا۔ کوئی حرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے درجے میں اپنی طرف سے وضاحت کے لیے یا بیان کے لیے اضافہ نہیں فرمایا یا شامل نہیں فرمایا۔ لہذا قرآن ایسی وحی ہے لفظاً اور معناً دونوں صورتوں میں منزل من اللہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس لیے قرآن مجید کو قرآناً عربیًا بھی کہا کئی مقامات پر کہ یہ عربی زبان میں نازل کیا، اور زبان معنی کی نہیں ہوتی، زبان الفاظ کے لیے ہوتی۔ جبکہ حدیث اور سنت نبوی وہ ہے کہ معنی، مراد، منشا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ براہ راست القاء حضور کے قلب میں کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا منشا القاء کر دیتے، رہنمائی عطا ہو جاتی، ہدایت عطا کر دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ القاء کرتے، یہ خفی طریق سے وحی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جب بیان فرماتے تو الفاظ آقا علیہ السلام کے اپنے ہوتے، چونکہ آقا علیہ السلام کے الفاظ اپنے ہوتے، منشا الہی ہوتا۔ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، ان کا معنی اور مراد اللہ کی طرف سے منزل ہوتا بشکل وحی خفی۔ اس کو حدیث سے رسول اور سنت رسول کہتے ہیں۔ تو اب میں اس وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو طرح کی وحی آقا علیہ السلام پر نزول ان کا ہوتا تھا۔ اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ، آج میں جو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ تاریخی اور واقعاتی شہادتیں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں یا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور بعثت کے زمانے میں بعد میں نازل ہوئے، اور وہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے بصورت قرآن یا ظاہری صورت میں بعد میں آیا، لیکن حضور علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں اس حکم پر عمل اس نزول حکم سے پہلے کرتے تھے۔ ان آیتوں کے نزول سے پہلے اس حکم پر عمل کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جبکہ اس وقت وہ آیات نازل نہ ہوئی تھیں جن آیات کے ذریعے وہ حکم آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا گیا۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے اور یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ کئی اعمال ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام نے صادر فرمائے جبکہ حکم آیات قرآنی کی صورت میں بعد میں آیا، تو سوال پیدا ہوگا کہ ان اعمال کی انجام دہی اور ان اعمال کا پرفارم کرنا
اور ان اعمال کا بجا لانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بنیاد پر کیا؟ وہ وحی خفی تھی، جو ایک مسلسل سلسلہ تھا باری تعالیٰ کا اپنے محبوب کے ساتھ، آپ کے قلب اطہر کے ساتھ القاء کا سلسلہ اور ایحاء کا سلسلہ اور الہام کا سلسلہ، ہدایت ربانی کو نازل کیے جانے کا سلسلہ مسلسل وہ جاری رہتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ چونکہ امت کے درجے سے تو بدرجہ بلند بلکہ انبیاء کے درجے سے بھی بلند تھی، سو آپ کو وحی خفی کے ذریعے کئی حکم پہلے دے دیے گئے، مگر جب قرآن میں کوئی حکم اترا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے بعد وہ امت کے لیے بھی فرض بنا دیا گیا۔ اب اس کی پہلی مثال میں نماز پنجگانہ کی دینا چاہتا ہوں۔ یہ اب واقعاتی اور تاریخی شہادتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اس امر میں کسی کو شک و شبہ نہیں کہ نماز پنجگانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شب معراج فرض کی گئی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سمیت تمام کتب میں بلا اختلاف یہ بات درج ہے، بلا اختلاف، کہ یہ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام درمیان میں واپسی کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے درخواست کی، آپ کی درخواست پر پھر آپ واپس حاضر ہوئے بارگاہ الہی میں، اور اس طرح 5 نمازیں ہر بار یا 10 نمازیں، 2 روایتیں آتی ہیں، تو 5 نمازیں ہر بار تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 45 نمازوں کی اللہ رب العزت نے تخفیف کی اور 5 نمازیں فرض رکھ دیں، اور فرمایا کہ پڑھنے کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض یہ 5 نمازیں رہیں گی، برائے ادا اور برائے ثواب ان کا اجر 50 ہی کا رہے گا جو پہلا حکم دیا تھا۔ تو اب اجر و ثواب میں وہ 50 برقرار رہیں گی جو پہلا حکم تھا، اور ادائیگی میں اور فریضہ کے طور پہ 5 کر دی گئیں۔ اس عمل میں کوئی شک نہیں کہ یہ لیلۃ المعراج آقا علیہ السلام پر یہ نمازیں پنجگانہ فرض کی گئیں، اور آپ نے آ کر بتایا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس میں اب کوئی شک نہ رہا کہ اور شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا شیب ابی طالب کے 3 برس کی قید کے بعد۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، اور جب 47 برس عمر مبارک ہوئی، یعنی 7 سال آپ دعوت اسلام دے چکے، تو 47 سے عمر مبارک کا حصہ تھا، اس سے لے کر آپ کی عمر مبارک 50ویں سال تک 3 سال معاشرتی مقاطعہ کر دیا قریش و کفار اور مشرکین مکہ نے آپ کے خاندان کے ساتھ، اور آپ کو ایک گھاٹی میں جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں اس میں آپ کو اور آپ کے خاندان سمیت بند کر دیا۔ یہ قید کے 3 سال تھے، تو آپ کی عمر مبارک 50 برس ہو گئی، اور یوں اعلان نبوت کو یا بعثت کو 10 برس گزر گئے۔ 10 برس گزرنے کے بعد وہ مقاطعہ ختم ہوا اور آپ اس گھاٹی سے باہر تشریف لے آئے۔ اس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے لیے یوں تو رہائی کا سال تھا، مگر یہ 2 ہستیاں جنہوں نے اول وقت سے حفاظت اور آپ کے ساتھ تعاون اور مدد و نصرت کا فریضہ انجام دیا تھا، ان کی وفات آقا علیہ السلام کے لیے بہت بڑے صدمہ کا باعث ہوئی۔ سو تاریخ میں اور سیرت نبوی میں اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، یہ غم کا سال تھا۔ تو اس کے بعد 3 برس آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں رہے، اور یہ 13 برس مکی زندگی کے بعثت کے پورے ہوئے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیریڈ میں عام الحزن کے بعد معراج ہوا ہے۔ اب اقوال میں آگے اختلاف ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 10-11 سال گزر جانے کے بعد اور ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل معراج ہوا ہے آقا علیہ السلام کو، اور اس شب معراج نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ اب تک کی جو بات میں نے کہی، اس پر کسی مکتب فکر کا، کسی عالم کا، کوئی مذہب مختار اور مذہب مقبول رکھنے والا شخص یا جس کا قول مختار اور مقبول ہو، کوئی اختلاف اس پر وارد نہیں ہے۔
جب یہ بات ذہن نشین آپ نے کر لی، تو اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز تو فرض ہو رہی ہے معراج کی شب، یعنی بعثت اور اعلان نبوت کے 11 سال کے بعد، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود نماز پڑھنا یہ اعلان نبوت اور بعثت کے ساتھ ہی اسی وقت جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کی ابتدا سے ہی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اب سب سے پہلی حدیث جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو یہ اسناد حسن کے ساتھ آئی ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس بات پر، اور امام حیثمی نے روایت کر کے کہا کہ اس کی پوری سند حسن ہے، یعنی مقبول ہے، جید ہے۔ اب حدیث یہ ہے کہ، اور امام مسند طیالسی میں بھی اس میں روایت کیا گیا، حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر علینا ابو طالب وانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نصلی، بالکل ابتدائی زمانہ تھا آپ کی بعثت کا، اور حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے فوری بعد اگلے دن یا 2-3 دن پہلے 2-3 دن ہی کی بات ہے، آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، یعنی واقعہ معراج سے بالکل 10-11 سال پہلے اعلان نبوت کے فوری بعد کا یہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا کہ میرے والد حضرت ابو طالب وہاں آ پہنچے اور پوچھا ماذا تصنعان یا ابن اخی، حضور علیہ السلام سے پوچھا اے میرے بھتیجے آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام، تو حضور علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بعثت ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے یہ نماز ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بات بیان کی۔ دوسری روایت جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ اس سے بھی اہم ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے پھر روایت کیا ہے، اور وہ بھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ امام حیثمی نے بھی روایت کیا اور یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل کے جو سند ہے اس حدیث کی اس کے تمام روات ثقہ ہیں، تمام روات ثقہ ہیں۔ پھر امام بخاری نے بھی اس کو التاریخ الکبیر میں روایت کیا، اور حتیٰ کہ امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں روایت کیا، امام اسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا، اور اس کو امام نسائی جو صاحب سنن ہے سیاستہ میں انہوں نے بھی مناقب علی ابن ابی طالب میں روایت کیا سند جید کے ساتھ۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک تاجر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس اپنے کاروباری سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں آیا، ان سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، اور جب ان کے پاس پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ظہر کا وقت تھا اور سورج تھوڑا سا ڈھل چکا تھا، اور ظہر کے وقت میں سورج ہلکا سا ڈھل گیا تھا، اس مقام پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھا کہ وہ نماز قائم ادا فرما رہے ہیں، یعنی قام یصلی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ قال ثم خرجت امرأۃ، پھر ایک خاتون باہر تشریف لائی اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھنے لگ گئی ہیں۔ فقامت خلفہ تصلی، آقا علیہ السلام کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھنے لگ گئی ہیں۔ اور روایت دوسری بعض حدیث میں آیا ہے کہ پہلے خرج غلام، ایک بچہ نکلا، وہ سیدنا علی شیر خدا تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے فقام معہ یصلی، حضور علیہ السلام کے ساتھ دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پوری ترتیب با جماعت نماز کی ہو رہی ہے، حضور کے ساتھ دائیں جانب کھڑے ہو گئے، وہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ پھر ایک خاتون نکلی، فقامت خلفہ تصلی،
وہ حضرت علی کے پیچھے وہاں کھڑی ہو گئیں اور وہ نماز پڑھنے لگ گئیں۔ وہ تاجر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا منظر دیکھا، فقلت للعباس، میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، ما ھذا یا عباس، اے عباس یہ کیا ہے؟ اب یہ بات قابل توجہ ہے، اگر کوئی اس کا جواب یہ کہے کہ یہ عبادت تھی جو ملت ابراہیمی کے طریق پر اور لوگ بھی کیا کرتے تھے، تو یہ جواب غلط ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ ملت ابراہیمی کے طریق پر وہ عمومی عبادت تھی تو پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اگر اور لوگ بھی کرتے ہوتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ایک ملت ابراہیمی کے طریق پر کی گئی عبادت ہے۔ ان کا پوچھنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ایک نئی چیز تھی جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت کے مطابق حضرت ابو طالب کا پوچھنا کہ ما تصنعان یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ماذا تصنعان یا ابن اخی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب حضرت ابو طالب تو پیدا وہیں ہوئے تھے شہر مکہ میں، ان کو تو وہ تو قریش کے سرداروں میں تھے، وہ تو کعبۃ اللہ کے مجاوروں میں تھے، اکابر قریش میں سے تھے۔ اب ان سے زیادہ معلومات کس کو تھی کہ یہ کیا کنونشن ہے، کیا ٹریڈیشن ہے ملت ابراہیمی کا، یا اس طریقے پر کوئی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یا نہیں، یا کوئی کرنے والا تھا یا نہیں، ان کو کیا خبر، ان سے کیسے مخفی تھا؟ تو اگر وہ بھی پوچھ رہے ہیں ماذا تصنعان یا ابن اخی، اے بھتیجے یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسے طرز کی عبادت تھی جو انہوں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک نئی چیز تھی۔ اب جو پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا کے پڑھ کے آئے تھے کسی مدرسہ میں، مکتب میں، نہ کسی دنیاوی استاد میں، نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے، نہ کہیں سے یہ ایکوائر کیا تھا، اور نہ انہوں نے پوری مکہ کی زندگی میں اہل مکہ میں کسی کو یہ کرتے پہلے دیکھا تھا، ورنہ ان کی سمجھ آ جاتی کہ یہ ہاں فلاں فلاں لوگ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ایک نئے طرز کی عبادت تھی، اور وہ نماز تھی۔ اور پھر یہاں نماز باجماعت کا پورا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا اور طبرانی اور حاکم کی ان تمام احادیث میں، احادیث صحیح، روایات صحیحہ میں، کہ حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، آپ کی دائیں جانب پیچھے سیدنا علی کھڑے ہیں بچے، اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہیں۔ اب یہ نہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ نماز با جماعت عین اس مسنون طریقے کے مطابق جو امت کو ادا کیا گیا، وہ اس کے تحت پڑھی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، فقلت للعباس، میں نے عباس کو کہا، من ھذا یا عباس، عباس یہ کون ہے؟ قال ھذا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن اخی، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ قال فقلت من ھذہ المرأہ، میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ قال ھذہ امرأتہ خدیجہ بنت خویلد، یہ ان کی زوجہ ہے، محترمہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ قال ھذہ علی بن ابی طالب ابن امہ، یہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا بھتیجا، ان کے چچا کا بیٹا، ان کا کزن ہے، اور اس کا نام علی ہے۔ پھر فقال فقلت فما ھذا الذی یصنع، یہ کیا عمل ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آقا علیہ السلام نے بتایا تھا۔ وہو یزعم انہ نبی، یہ خیال کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ امر دیا ہے، مگر اب تک یہ جو ان کا امر ہے، ان کا دین ہے، اور ان کی جو شریعت ہے جس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اب تک ان کی پیروی کرنے والے صرف دو افراد ہیں، ایک ان کی زوجہ خدیجہ اور ایک ان کے چچا کا بیٹا علی۔ اب تک ان دو نے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں یہ دو افراد۔ اب وہ حضرت عفیف کہتے ہیں، راوی جو اس حدیث کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عفیف الکندی وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ مل جاتا، لو کان اللہ رزقنی الاسلام یومئذ، اگر اس دن میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوتا تو فاکون ثالثا مع علی ابن ابی طالب، تو اللہ کی قسم میں علی ابن طالب کے ساتھ تیسرا آدمی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا بن جاتا، مگر مجھے تو سمجھ کچھ نہیں تھی۔
اب یہ جو پوری حدیث ہے، اس حدیث کی مزید شواہد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. تو اتنے شواہد کے ساتھ، اتنی کتب حدیث میں اور کتب سیر میں اور کتب اسماء رجال میں سند صحیح کے ساتھ اور تائیدات و توثیقات کے ساتھ یہ بات آئی ہے. تو اب یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ بالکل بدایت بعثت کا ہے، اعلان نبوت کے مان بعد کا ہے، چونکہ ان کے کلمات یہ ہیں کہ اب تک اس کے دین کی پیروی کرنے والے صرف 2 افراد ہیں، یعنی ابھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان لانے کا اعلان نہیں ہوا تھا. یہ گھر کے 2 افراد ہیں بگننگ. جیسے کہا جاتا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوعمر بچوں میں سب سے پہلے مومن سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. مگر یہ اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے کہ جب ابھی صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ یہ 2 ہی آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اسراء اور معراج سے 10, 11, 12 سال پہلے کا ہے. یہ نماز با جماعت کس امر کے تحت پڑھ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ وحی جس نے نماز کو فرض کیا وہ تو بعثت کے 11, 12 سال بعد اتری، لیکن بعثت کے فوری بعد یہ جو نماز با جماعت پڑھ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس حکم کے تحت پڑھ رہے تھے؟ یہ حکم وحی الہی تھا، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، جو آپ کے قلب اطہر پر آپ کی ذات کے لیے اتری تھی بعثت کے ساتھ ہی. اللہ رب العزت تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ نماز تو فرض ہو رہی بعثت کے 12 سال بعد جا کر، 11 سال بعد جا کر، اور اعلان نبوت کے باوجود 10-11 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرض نماز پڑھے بغیر گزار دیں ایک نبی ہو کر. نہیں، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صلاۃ پر قائم کرنے کے لیے اعلان نبوت کے ساتھ ہی بذریعہ وحی خفی آپ کے قلب اطہر پر نماز کا طریقہ، نماز کا حکم اور نماز کا انداز اور اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اسلوب سارا القاء کر دیا. یہ وہ حدیث تھی، سنت تھی آقا علیہ السلام کی جو وحی خفی تھی، جبکہ وحی جلی کی شکل میں نماز اس کے 11 سال بعد جا کے فرض ہوئی. یہ تو پہلی ایک اہم حدیث ہے جس کو ذہن نشین کر لیجئے. اب اس پر ہم آگے لاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو اوائل دور تھا اعلان نبوت کا، اور قریش بڑھ چڑھ کے مخالفت کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ، کہ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے اور حالت قیام میں تھے، جبکہ قریش اپنی مجالس میں ایک گروہ در گروہ اکٹھے بیٹھے تھے. ان میں سے ایک شخص نے کہا دیکھو یہ شخص معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کر رہا ہے، کیا دکھلاوا کر رہا ہے. پھر وہ قریش اٹھے. یہ معروف واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کا معروف واقعہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مگر صرف اس کو زمانی ترتیب کے ساتھ جوڑ کر اور زمانی ترتیب کے آئینے میں کسی امر کو اخذ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ توجہ دلائی جاتی. واقعہ معروف ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے، متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث آئی ہے امام بخاری کی، اور امام مسلم کی کتاب الجہاد میں یہ حدیث آئی ہے. تو وہ اکٹھے ہوئے تو وہ انتظار کرتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے تو انہوں نے بدبختوں نے کوئی ناپاک سی چیز جس میں خون اور اوجھڑی وغیرہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سجدے میں تھے تو کندھوں کے درمیان اوپر رکھ دی.
فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضعہ بین کتفیہ فثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، تو اتنا بوجھ ڈال دیا آقا علیہ السلام کے کندھوں پر کہ آقا علیہ السلام زیادہ دیر تک حالت سجود میں رہے، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگے، ان کا مذاق بن گیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر جھکتے اور ہنستے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا کی، بد دعا کی ان پر، فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اس سے مراد یہ قریشی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، باری تعالیٰ ان کو گرفت میں لے، باری تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے، ان کا محاسبہ کر، اپنی گرفت اور عذاب میں لے، یہ کہہ کر ثم سما، پھر نام لی اللہم علیک بعمر ابن ہشام، تو نام لی عمرو ابن ہشام کو اپنی گرفت میں لے، عتبہ بن ربیعہ کو اپنی گرفت میں لے، شیبہ بن ربیعہ کو اپنی گرفت میں لے، ولید بن عتبہ کو اپنی گرفت میں لے، امیہ بن خلف کو اپنی گرفت میں لے، عقبہ بن ابی معیط کو اپنی گرفت میں لے، اور امارہ بن الولید کو اپنی گرفت میں لے۔ یہ سارے نام لے کر آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر دعا کی۔ اب جن کے نام لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ لقد رأیتہم سرعا یوم بدر، جن جن کے نام آقا علیہ السلام نے لے کر بد دعا کی تھی ان ساروں کو پہلے مار کے حق و باطل غزوہ بدر میں قتل ہو کر زمین پہ گرتے دیکھا، ان میں کوئی شخص بچ کر نہیں آیا۔ پہلا مار کا جو حق و باطل کا ہوا اسی میں مارے گئے اور واصل جہنم ہوئے، سوائے ان میں ایک شخص کے، وہ جو امارہ بن الولید تھا وہ شامل ہے۔ اب اس واقعہ کے زمانے کا تعین کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ کب کا ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز پنجگانہ کے حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی شب معراج کے بعد کا واقعہ نہیں۔ اب اس زمانے کا ایگزیکٹلی تعین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں آقا علیہ السلام نے امارہ بن ولید کا بھی نام لیا اس بد دعا میں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کے لیے بھیجا اور وہ ہجرت کر گئے آقا علیہ السلام کے فرمان پر حبشہ، یہ واقعہ ہجرت حبشہ کا سے پہلے کا ہے، بات یک لیں، اور ہجرت حبشہ 6 سن نبوت میں پیش آئی، اعلان نبوت کے 6 سال میں پیش آئی ہجرت حبشہ، اور معراج اعلان نبوت کے 11ویں 12ویں سال میں واقعہ معراج ہوا۔ یعنی یہ واقعہ نماز فرض ہونے کا حکم شب معراج سے 6 سال 5 سال پہلے کا ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے۔ چونکہ جب ہجرت حبشہ ہوئی اور صحابہ کرام میں سے بعض کو آقا علیہ السلام نے بھیجا تو پیچھے قریش مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا کہ وہ نجاشی کے پاس جائیں، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور معاذ اللہ ان لوگوں کو گرفتار کروانے اور واپس بلانے کا اہتمام کریں۔ وہ وفد جو قریش نے بھیجا اپنا اسلام کے اس پہلے مہاجرین کے خلاف، ان میں یہ شخص امارہ بن ولید شامل تھا، اور یہ اس وفد کے ساتھ گیا، اور عمرو بن العاص یہ بھی ساتھ، یعنی ان کے ساتھ گئے نجاشی کے پاس کہ وہ ان کو واپس بھیج دیں۔ خیر واقعہ تو ہجرت حبشہ کا آپ کو معلوم ہے، مگر بتانا یہ ہے کہ یہ امارہ بن الولید پھر وہیں حبشہ رہ گیا، یہ واپس پلٹ کے مکہ معظمہ نہیں آیا، اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ واپس نہیں آیا۔ سو چونکہ امارہ بن الولید واپس ہجرت حبشہ کے موقع پر 6 سن نبوت 6 سال اعلان نبوت کے 6 سال حبشہ گیا ہے، اور یہ واپس ہی نہیں آیا، یہ اس کی ڈیتھ ہی وہیں ہو گئی۔ یہ بات یعنی تمام کتب میں مجموع الزواہد میں درج ہے، امام حیثمی نے درج کیا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں درج کیا ہے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں درج کیا ہے۔ چونکہ یہ تو حبشہ سے پلٹ کے مکہ واپس آیا ہی نہیں ہے ہجرت حبشہ کے واقعہ کے بعد، تو اس میں جب آقا علیہ السلام نے بد دعا کی نام لے کر تو یہ شخص بھی شامل تھا، تو اس کا مطلب ہے ایٹ اینی کاسٹ بہر صورت یہ واقعہ 6 سن نبوت سے پہلے کا ہے، اور 6 سن نبوت سے پہلے کا واقعہ ہونا، اس میں آگے دوسری روایات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ واقعہ بھی آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی تھی،
تو یہ اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. آقا علیہ السلام اس وقت بھی صحن کعبہ میں نماز ادا فرماتے تھے جبکہ واقعہ معراج کو ابھی 6 7 8 سال باقی تھے، وہ بعد میں پیش آیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز کی ادائیگی صحن کعبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے، کس امر کے تحت تھی؟ وہ قرآن مجید میں تو آیات ابھی نہیں آئی تھی، نماز کا حکم ابھی تک وارد اور نازل نہیں ہوا تھا. یہ وحی خفی تھی جو اللہ رب العزت براہ راست قلب مصطفیٰ پہ نازل فرماتا تھا. اس سے حدیث اور سنت رسول وجود میں آتی. یہ تمام واقعات قرآنی اور حدیثی مل کر زمانی ترتیب کے ساتھ، واقعاتی ترتیب کے ساتھ اس حقیقت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کے نزول کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا کرتی تھی جس کے تحت آپ اپنے اعمال ان احکام کے اترنے سے پہلے جاری فرماتے تھے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اس کو امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں، کتاب فضائل الصحابہ، اور اس کا باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس باب میں امام مسلم روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مکہ معظمہ میں، حتی استلم الحجر، کہ حتیٰ کہ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، وطاف بالبیت ہوا وصاحبہ، حضور علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، آپ نے اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے. ثم صلی، اب میں استلام حجر اور طواف کی بات نہیں کر رہا، یہ طریقہ ملت ابراہیمی میں قدیم زمانے سے اپنے اپنے طریق پر جاری تھا، میری پوری ایمفیسس نماز پر ہے. ثم صلی، اب نماز، اور یہ وہ دو رکعت نفل تھے، یعنی استلام حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کے بعد نماز پڑھی، اور وہ نماز آج بھی مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے، یعنی طواف کعبہ کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں نفل وہ ادا کیے. فلما قضا صلاتہ، قضا صلاتہ، جب آقا علیہ السلام اپنی نماز ادا کر لی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے خطاب کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، فقال وعلیکہ ورحمۃ اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا اور تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو. یہ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کے قصے میں امام مسلم یہ حدیث صحیح لائے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت بھی نماز کا حکم نازل ہونے سے سال قبل طواف کے بعد کی نماز بھی ادا کرتے تھے، جو آج بھی مسنون ہے. اور ایک اور روایت جو امام مسلم نے ہی روایت کی، اس میں آیا کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف المقام. اب یہ آیت تو قرآن مجید میں بعد میں جا کے اتری ہے، جس میں فرمایا گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں یہ حکم آیا کہ مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لو، یعنی جب طواف کر چکو تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھو. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت اتاری، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یہ حکم مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے کا طواف کے بعد مدنی زندگی میں ہجرت مدینہ کے بعد اترا ہے. اور حضرت ابو ذر ایمان لائے ہیں بہت پہلے، ہجرت سے سال پہلے، اور وہ فرماتے ہیں فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف المقام. آقا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت اتری ہجرت مدینہ کے بعد سال بعد مدنی زندگی میں، اور اس حکم پر عمل آقا علیہ السلام قبل از ہجرت کئی سال پہلے کر رہے ہیں. یہ کس آیت کے تحت، کس حکم کے تحت، کس وحی کے تحت تھا؟ اگر قرآن کے علاوہ کوئی وحی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نہیں اترتی تھی، اور قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت ربانی تسلسل سے قلب مصطفیٰ پہ اس کا ورود و نزول نہیں ہوتا تھا، تو یہ سارے احکام
قرآنی صورت میں اترنے سے سالوں پہلے آقا علیہ السلام کس وحی کے ذریعے، کس امر الہی کے ذریعے، کس ہدایت کے ذریعے ادا فرماتے تھے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت تھی، مگر جس بنیاد پر ادا فرماتے اس سنت کو وہ اللہ رب العزت کی وحی تھی، جسے ہم نے وحی خفی کہا۔ یہ حدیث و سنت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی۔ چونکہ نماز ثابت ہو گئی کہ نماز آقا علیہ السلام پڑھتے تھے ہجرت مدینہ سے قبل، تو صاف ظاہر ہے پھر اس نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہوں گے۔ اور میں اگلی نشست کا آغاز انشاءاللہ یہاں سے کروں گا کہ وضو کا حکم بھی ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ المائدہ میں اترا ہے وضو کا حکم، اور سورہ المائدہ بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ ہم اگلی نشست کا انشاءاللہ ابتدا یہاں سے کریں گے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور دوسری آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 43۔ یہ دو آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اور المائدہ کی آیت نمبر 6، دونوں مدنی آیتیں ہیں جن میں وضو کا حکم آیا ہے اور تیمم کا حکم آیا ہے، اور دونوں مدینہ طیبہ میں اتری ہیں، اور آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اعلان نبوت کے پہلے ہی سال سے، اور پورا زمانہ مکی زندگی کا نماز پڑھنا ثابت ہو گیا ہے احادیث صحیحہ سے، متفق علیہ حدیث سے، اور درجنوں کتب حدیث کی اسانید صحیحہ کے ساتھ۔ تو صاف ظاہر ہے نماز پڑھتے تھے تو وضو بھی کرتے تھے، وضو کے بغیر تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ وضو جو احکام وضو نازل ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام فرماتے تھے، وہ کس وحی کے تحت؟ وہ وحی خفی تھی جس کو حدیث اور سنت جس کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نقطے سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔